अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 में खुश आमदीद। इमरान खान के ऊपर अडयाला जेल में क्या बीती, कुछ थोड़ी सी तफसीलात उन्होंने बता दी हैं। वो क्या तफसीलात हैं आज तफसीली तौर पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पिंडी का जलसा नहीं हो रहा, कैंसिल कर दिया है, जलसा एहतजाज में कन्वर्ट हो गया है। क्या वजह बनी है, क्यों ये फैसला किया गया है। और दूसरा, इमरान खान के जो आज रहनुमाओं से बात हुई है, उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, राब्तों के हवाले से कन्फ्यूजन थी कि जो उनके सेक्रेटरी इत्तलात थे रऊफ़ हसन, उन्होंने ये दावा किया था कि हम अब भी चाहते हैं, तो उस पर इमरान खान की क्लियर पॉलिसी आ गई। हमने जो खबर दी थी उसकी उन्होंने तस्दीक भी कर दी है। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं कर सका मखसूस नशस्तें देने का, और एक बार फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिख दिया है। थोड़ा सा शहबाज शरीफ का जो दौरा अमरीका है और IMF का जो पैकेज मंजूर हुआ है, उसके पीछे जो कहानी है, और IMF ने कुछ एतराज़ात उठाए और इनके एक पोल खोला है, इनकी एक वारदात पकड़ी है, उसके ऊपर भी आखिर में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं इमरान खान के ऊपर जो हालात वहाँ पे बीते हैं, उन्होंने आज थोड़ा सा उसका बताया है। लेकिन पहले कि ये जो जलसा है ये अब नहीं हो रहा और एहतजाज में कन्वर्ट हो गया है, इसकी क्या वजह है? देखें रिजवान भाई, कल हमने एक खबर दी थी कि अली अमीन गंडापुर से इमरान खान ने कहा है कि आप इस्टेब्लिशमेंट से जो मुज़ाकरात हैं उसके दरवाजे बंद कर दें, और उनके ऊपर बरहमी का इजहार किया। उसके बाद कुछ वजाहतें भी आईं, कुछ तरदीद भी आई, लेकिन आज इमरान खान ने उस खबर की तस्दीक कर दी है कि अली अमीन गंडापुर समेत तमाम लोगों को ये कह दिया कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होगी। ये दिखाते लेफ़्ट है, मारते राइट हैं, और ये अब से नहीं है बल्कि जनरल बाजवा के दौर से इसी तरह चला आ रहा है। हम ये हमेशा हमें ये कहते थे कि न्यूट्रलिटी की बात ना करो, न्यूट्रल रहने की बात ना करो। तो ये किसी इदारे का नहीं है बल्कि थर्ड एम्पायर का ये रवैया, और ये थर्ड एम्पायर ऐसा चाहता है। तो इमरान खान ने एक आज पॉलिसी स्टेटमेंट एक तरह से दोबारा से उसको दिया है कि तमाम दरवाजे जो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के हैं वो बंद करने चाहिए। लेकिन अभी भी कुछ लोग जो हैं वो इस चीज़ के ख्वाहां हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के इस्टेब्लिशमेंट से जो है वही मुज़ाकरात होने चाहिए, और वही वाहिद रास्ता है कि इंगेजमेंट होगी तो मामला आगे चलेंगे। लेकिन इमरान खान जो है वो इस मामले के ऊपर, इस नुक्ते के ऊपर जो आइनी तरमीम है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि आइनी तरमीम अगर हो गई तो फिर कोई मुज़ाकरात का फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आज उन्होंने ये कहा है कि अब जलसा नहीं, एहतजाज किया जाएगा। इसको बहुत सारे लोग जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि शायद इमरान खान जो है वो जलसे से एक कदम पीछे हट गए हैं और यूटर्न ले लिया है और एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर देखें, आज जुमेरात है और परसों जो है वो जलसे का उन्होंने दिन का ऐलान किया है, लेकिन NOC जो है अभी तक नहीं दिया गया। तो इमरान खान ये कह रहे हैं कि अब NOC मिले या ना मिले, हमने प्रोटेस्ट तो करना है, वो हाई एहतजाज तो कोर्ट में जो करना है। दरखास्त थी वो विड्रॉ कर ली है, वो और वो विड्रॉ ये कर कह रहे रहे हैं हैं, कि अगर इन्होंने NOC दी भी तो शहर से बाहर देंगे, शहर हम से मान बाहर लेंगे। देंगे तो हम और वो शहर उससे से पहले बाहर बता जाना नहीं चुके हैं कि चाहते। लियाकत बाग का जलसा होगा, और लियाकत वो उन्हें बाग पता पे ही लग गया कि एहतजाज लियाकत होगा। बाग में जलसा नहीं होगा। देखें, बेसिकली इमरान खान अब टेस्ट ले रहे हैं, इम्तिहान ले रहे हैं अपने तमाम खिलाड़ियों का। पहले ये जलसा नहीं होता था, फिर अगर जलसे की इजाज़त मिल गई तो वो लिमिटेड टाइम के लिए जलसे की इजाज़त, और शहर से कोसों दूर, ताकि कोई पहुंच ही ना सके। अगर कोई पहुंचता भी है तो वो इतनी मुश्किलात हों कि लोग जो है वो एक जलसे में आए दूसरे में आए ना। तो वो अब वो रुकावट भी दूर करने के लिए इमरान खान ने कहा छोड़ो जलसों को, जलसे शहर से बाहर करते हो, ये मामला भी छोड़ दो, एहतजाज करो, प्रोटेस्ट करो और शहर के अंदर करो। तो इसलिए इमरान खान ने यह कहा कि पिंडी में लियाकत बाग के बाहर अब जो है वो मुमकिन तौर पर वहाँ भी प्रोटेस्ट किया जाएगा, और लाहौर में भी यही सूरत हाल होगी कि मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त तो दी नहीं जाएगी, तो अब प्रोटेस्ट जो है वो वहीं पे किया जाएगा। क्योंकि NOC अब एक स्टेप, इमरान खान जो है वो एक फर्दर, एक रेड लाइन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्रॉस आगे करते बढ़ा रहे करते उसको ड्रैग कर रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं। बुनियादी तौर पर यही है कि मेन सिटी के अंदर प्रोटेस्ट किया जाए, ताकि वो जो खौफ है लोगों के अंदर, या जो रुकावटें डाली जा रही हैं कि शहर के अंदर PTI जो है वो इतना एहतजाज नहीं कर सकती, तो वो तोड़ा जाए, वो बैरियर जो है वो क्रॉस किया जाए। क्योंकि ये बैरियर सिर्फ PTI के वर्कर्स का तो है नहीं है, वो शहरी तो पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के अंदर जो बैरियर है वो तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि आखिरी जो कॉल है, जवाब मिल जाता है लोगों को, आखिरी जो कॉल है वो इस्लामाबाद की ही देनी है। तो अब ये तो नहीं हो सकता कि आप संजानी में एहतजाज कर रहे हैं और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन को रोक रहे हो। तो आपने अगर जजेस के साथ इज़हार यकजहती करनी है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही एहतजाज होगा, वहीं पर लोग जमा होंगे, वहीं पर लोग इकट्ठा होंगे। जुमेरात को, कल के रोज़ जो एहतजाज की कॉल दी गई है, बेसिकली तो जुमे को जो एहतजाज की कॉल दी गई है वो बेसिकली तो वुकला की है। वो लॉयर्स बाहर निकलेंगे, PTI उनको सपोर्ट करेगी। अब देखना होगा कि जो हामिद खान है, जो उनके पीछे एक बहुत बड़ा ग्रुप है, और दूसरी तरफ जो दीगर वकला हैं, जो सीनियर वकला हैं, वो इस प्रोटेस्ट में कितनी शद्दोमत के साथ आते हैं, कितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाते हैं, क्योंकि सारा जो नुक्ता है वो एहतजाज के ऊपर ही है। आज कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी उन्होंने बताई।
انہوں نے کہا کہ میرا آج اڈیالہ جیل میں 1 سال مکمل ہو چکا ہے، کیونکہ پہلے جو تھا وہ اٹک جیل لے کے گئے تھے، تو 1 سال کے اندر مجھے انہوں نے چکی میں بھی رکھا. ابھی میں جو ہے وہ کئی عرصہ جو ہے وہ چکی میں رہتا ہوں. ان کا یہ خیال تھا کہ میں ٹوٹ جاؤں گا، لیکن میں سپورٹس مین ہوں. گرمی میں انہوں نے اتنی گرمی تھی کہ اتنا پسینہ آتا تھا کہ میں صرف ایک نکر میں جو ہے نا وہ پہنتا تھا، اور وہ نکر میں بھی اتنا پسینہ آتا تھا کہ وہ بھی بالکل کیا کہتے ہیں کہ اس کا کپڑا جو ہے نا وہ اتنا فارغ ہو گیا تھا کہ وہ بالکل پھٹنے والی ہو گئی تھی. تو مجھے جیل کے عملے نے بھی کہا کہ آپ جو ہے نا یہ تبدیل کر لیں، تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یعنی گرمی اتنی تھی کہ وہ اپنے کپڑے اتار کے صرف نکر پہنتے تھے، اور وہ پسینہ پھر اتنا آتا تھا کہ وہ کپڑا بھی فارغ ہو گیا تھا. تو بنیادی طور پر وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس طرح سختیوں سے کمزور ہو جاؤں گا یا مجھ سے یہ کوئی اپنی بیعت لے لیں گے تو یہ تو ممکن نہیں ہے، میں تو کھڑا ہوں. اور ایک پھر انہوں نے مثال جو ہے وہ دی کہ جاپان کی، کہ ادارے جو ہے جب جاپان کے اوپر جو ہے وہ ایٹمی حملہ کیا لیکن وہ ملک تباہ نہیں ہوا، دوبارہ سے اپنے قدموں کے اوپر کھڑے ہو گئے کیونکہ وہاں پہ ادارے تباہ نہیں ہوئے. اب یہاں پر اداروں کو تباہ کیا جا رہا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے، 2 اوپنر ہیں اور ایک چیف الیکشن کمشنر ہے، ایک چیف جسٹس ہے. 3rd امپائر جو ہے وہ ان کا کپتان ہے، اور یہ ساری جو ہے وہ ان کو ایکسٹینشن دینے کا معاملہ ہے. تو عمران خان بالکل کلیئر ہے، گینگ آف 3 کا ذکر کر رہے ہیں. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ کہی کہ آپ لوگ مایوسی پھیلا رہے ہیں. بہت سارے لوگوں نے یہ سجیشن بھی دی کہ آپ جو ہیں وہ بجائے مایوسی پھیلانے کے یہ سمجھانے کی کوشش کریں. عمران خان بھی وہاں سے بیٹھ کر یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کیوں اسٹریٹ موومنٹ چاہتے ہیں. آئینی ترمیم اگر ہوگی، عدلیہ کے اوپر اگر حملہ ہو گیا تو اس کے بعد تو پھر کچھ بھی باقی نہیں ہے نا. یہ آئینی ترمیم کا مسئلہ صرف عمران خان کا یا پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہے. اس کی زد میں باقی جماعتیں بھی آئیں گی، تمام سول سوسائٹی بھی آئیں گی، وکلاء بھی آئیں گے، صحافی بھی آئیں گے، ایک عام شہری جو ریڑھی والا ہے وہ بھی آئے گا، کیونکہ آپ کی جو عدالتی نظام ہے وہ مکمل طور پر کنٹرول ہو جائے گا. جو بیکری والا بھی آئے گا، بیکری والا تو آئے گا ہی آئے گا، ہر عام آدمی آئے گا. تو اس لیے عمران خان یہ چاہ رہے ہیں کہ عام آدمی کو موبلائز کیا جائے. اس وقت یہ عام آدمی کا مسئلہ ہے، یہ ایک سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے. جو قانون سازی یہ کر رہے ہیں، جو آئینی ترمیم یہ کر رہے ہیں، ایک تو وہ آئینی ترمیم نہیں ہے، وہ آئین کے اوپر حملہ ہے. اب آئین کے اوپر حملے کو روکنے کے لیے لوگوں کو باہر نکلنا ہوگا. ترکی میں جب لوگ ٹینکوں کے آگے لیٹے تو اس وقت ان کو یہی خطرہ تھا کہ ان کا آئین جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہا تھا، لوگ لیٹ گئے. اب یہ ٹینک تو لے کے باہر نہیں نکل رہے، لیکن پارلیمنٹ کے ذریعے آئین کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ ہیں وہ عوامی نمائندے نہیں ہیں. پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں کے ذریعے آئین کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے. اور اگر لوگ باہر نہیں نکلتے، لوگ اس کے اوپر کوئی قیادت کو دیکھتا ہے، کوئی لیڈرشپ کی کمپرومائز کے اوپر دیکھتا ہے، تو پھر آپ اس یہ قصہ تمام ہو جائے گا. یہ ایک بہت بڑی جدوجہد. دیکھیں جنرل ضیاء کی جو آمریت تھی اس کو تقریباً لوگوں نے 11 سال تک برداشت کیا، اور اس کے بعد پھر آزادی ان کو ملی اور لنگڑی لوڑی جو ہے وہ جمہوریت ملی. پرویز مشرف نے بھی تقریباً کوئی 10 سال تک وہ بھی اقتدار میں رہے، 9 سال تک وہ بھی اقتدار میں رہے، اور پھر لوگوں نے جان چھڑائی. اگر یہاں پر لوگوں نے کمپرومائز کر لیا، برداشت کرتے رہے، ابھی تو 3 سال 2.5 سال ہوئے ہیں نا، اب اس کو اگر یہ طوالت دیتے رہیں تو تیار ہو جائیں. اگلے 5 سال کیا، اگلے 10 سال بھی آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. ضیاء الحق نے 8ویں ترمیم کی اور اپنے اقتدار کو طوالت دی. مشرف نے 17ویں ترمیم کی، ایل ایف او اور ساری چیزیں لے کے آئے، طوالت دی. اب یہ 26ویں ترمیم بھی ایک طرح سے ماشاء اللہ ہے، اور یہ لگ گیا تو پھر نہ ہی سمجھو. دیکھیں یہ 26 جو ترمیمی جب بھی مارشل لا لگتا ہے، مارشل لا میں جب لگتا ہے تو اس سے سب سے پہلے جو وکٹم ہوتا ہے نا، جو اس کا کیجویلٹی ہوتی ہے، وہ عدلیہ ہوتی ہے. سب سے پہلے ججز سے پی سی او کے تحت حلف لیا جاتا ہے. اب یہاں پر جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پی سی او آئے، اور باقی جو ججز ہیں وہ ان کے خلاف کھڑے ہیں. اب عوام کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ اس پی سی او کے، اس مارشل لا کے خلاف، اس ایمرجنسی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، یا پھر جو اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کے ذریعے جو آئینی ترمیم کی جا رہی ہے، جو آئین کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک طرح سے جوڈیشل ایڈمنسٹریٹر آف مارشل لا لگے ہوئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی میعاد کو مزید بڑھایا جائے. اتنا تو پرویز مشرف نے بھی اپنی ایکسٹینشن کے لیے تگ و دو نہیں کی تھی، انہوں نے بھی اپنی وردی اتار دی تھی اور اپنا صدارتی جو ہے وہ دور کو ایکسٹینڈ کیا تھا. یہ تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کرسی پر بھی بیٹھوں اور مجھے مزید ایکسٹینشن دی جائے. بیسیکلی یہ تمام ایکسٹینشن جو ہے، یہ جو ایکسٹینشن ہے، یہ اگر لوگ سوچ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن ہے یا چیف الیکشن کمشنر کی ایکسٹینشن ہے، ایسا نہیں ہے. بنیادی طور پر یہ ایکسٹینشن مدر آف آل دی ایکسٹینشنز ہے، جو ہر 3 سال بعد دی جاتی ہے، اور ہر 3 سال بعد اس ایکسٹینشن کی بنیاد جو ہے وہ بوجھ جو ہے پورا ملک نہیں برداشت کر پاتا، اس ایکسٹینشن کی بنیاد آج رکھی جا رہی ہے. اگر
سیاسی جماعتیں اس کی رکاوٹ میں کھڑی نہیں ہوتی, عوام کھڑی نہیں ہوتی, تو پھر یہ 5 سال بھی ایکسٹینشن ہوگی, یہ 10 سال تک بھی یہ چلا جائے گا. پتہ نہیں ہے کہ پھر مارشل لا کتنے دور آپ تک نے چلے گا. چیف جوڈیشل مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی بات کی کہ قاضی فائز عیسی صاحب وہ بنے ہوئے ہیں, ان کے خلاف جو رد عمل آئے, لوگ تو اس کی مذمتیں کرتے پھرتے ہیں کہ یار یہ تو کیونکہ بیکری والا جو واقعہ وہ ظاہر ٹریننگ ٹاپک ہے. یار وہ نفرت ہے رضوان صاحب, نفرت ہے. دیکھیں آپ ابھی جو ہم نے یہ بات کی ہے نا, آپ کا سوال کہ عمران خان نے جلسہ کیوں ختم کیا, ایک تو عمران خان کو بھی یہ سمجھ آ رہی ہے یا ان کی اسٹریٹجی سے یہ لگ رہا ہے کہ ان کو جلسوں سے وہ ریزلٹس نہیں مل رہے جو وہ چاہ رہے ہیں. جو اسٹریٹ موومنٹ وہ کرنا چاہتے ہیں وہ جلسوں سے تو نہیں مومنٹم بن رہا. احتجاج کی کال کا مطلب یہی ہے کہ احتجاج ایک جگہ پر نہیں ہوگا. آپ ظاہری بات ہے جو آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے, آپ کی ضلعی انتظامیہ کسی بھی شہر کی, روکیں گے وہ کتنی جگہ پر آپ کو روک سکتی ہے. آپ کو 10 جگہ پر روکے گی, 15 جگہ پر روکے گی, لیکن پھر بھی اس احتجاج کو کہیں نہ کہیں تو وہ رجسٹر ہوگا. جہاں روکیں گے وہیں احتجاج ہوگا, وہیں احتجاج ہو جائے گا. تو وہ ایک جگہ جلسے کی بجائے اب 20 جگہ پر جو احتجاج ہوگا اس سے وہ حاصل ہوگا جو عمران خان سوچ رہے ہیں کہ لوگ موبلائز ہوں, لوگ زیادہ مومنٹم میں آئیں, اور جو بڑی کال اسٹریٹ موومنٹ کی دی جانی ہے اس سے پہلے تیاری ہو. اب یہ جو کل فرائیڈے والے دن جو وکلا کی ہے, یہ پہلی رسپانسبلٹی تو وکلا کی ہے نا. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کسی عام شہری سے پہلے بھی جو وکلا ہیں, جو اس جوڈیشل نظام کے سٹیک ہولڈر ہیں, جو اس جوڈیشل نظام کو پروٹیکٹ کرنے والے ہیں, اور ان کی ذمہ داری ہے. تو سب سے پہلی تو جو ذمہ داری ہے وہ وکلا پر ہوگی. تو فرائیڈے کا جو احتجاج ہے وہ وکلا لیڈ کریں گے اور وکلا ہی کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا وہ اپنی ذاتی پولیٹکس میں پڑھتے ہیں, کیا وہ اپنی سیاسی جو ان کی ایفیلیشنز ہیں اس میں جاتے ہیں, یا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یار ہماری مدر آرگنائزیشن ہے, جو ہماری سپریم کورٹ ہے, اس کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے, تو ہم اس کو روکنے کے لیے ہم سب کو یکجا ہونا ہے. تو اس میں بارز ہیں, اس میں وکلا کی جو تنظیمیں ہیں وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتی ہے, کیا وہ ایک ہو کر سپریم کورٹ کے باہر کل احتجاج کرتی ہیں, یا پھر وہ پولیٹکس ہوتی ہے کہ یار یہ تو صرف عمران خان کی کال ہے, یہ پولیٹکس ہو رہی ہے, پی ٹی آئی وہاں پر دیکھے. پھر اس میں ظاہری بات اب ڈویژن ہو جائے گی. اب پی ٹی آئی کے وکلا بھی کوئی بہت زیادہ اس طریقے سے تو نہیں ہے نا. اب اس میں ابھی جو حامد خان صاحب وغیرہ نظر آ رہے ہیں جو ابھی کر بھی رہے ہیں, اور بلکہ آج تو انہوں نے کل ایک بڑا انکشاف بھی کر دیا کہ قاضی صاحب نے ان کو جو بولا تھا, اب اس کو ریپیٹ بھی نہیں کرتا میں, لیکن یہ ہے کہ حامد خان صاحب, اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے ڈائریکشنز جو ہے وہ قاضی فائز صاحب کے حوالے سے پہلے وہ نرم گوشہ رکھتے تھے. اب آپ انہیں اس طرح سے لے کے وہ الیکشنز ہو رہے ہیں, وہ ان کا جو سٹانس ہے وہ الیکشنز کی وجہ سے ہے, یا وہ اپنے واقعی اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ جو جوڈیشری ہے اس کے اوپر جو حملہ ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے وہ اکٹھے ہیں. تو یہ پہلا تو ہوگا وکلا کے اوپر. اب فرائیڈے کو سپریم کورٹ کے باہر وکلا کتنی تعداد میں اکٹھے ہوتے ہیں, کس طریقے سے اکٹھے ہوتے ہیں, کس موٹیو کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں, یہ بڑا امپیکٹ فل ہوگا. دوسرے نمبر پہ اگلا دن آ جائے گا پولیٹیکل, وہ ہوگا سیٹرڈے کا دن. سیٹرڈے کو جو پی ٹی آئی کی کال ہے اس کے اوپر احتجاج ہوگا. پی ٹی آئی اس کو کس طریقے سے مینج کرتی ہے, گو کہ ابھی تک جو ان کی نچلی سطح کی تنظیمیں ہیں, سوائے ایک جو پنڈی کی اگر بات کی جائے, جو شمالی اس کی نارتھ پنجاب کی جو تنظیمیں ہیں, ان کے اجلاس بھی ہو رہے ہیں, ان کی کمیٹیاں بھی بن رہی ہیں, وہ لوگ ایکٹیو بھی ہو رہے ہیں چھوٹے لیول پر, ان کی جو تنظیم کے لوگ ہیں ان کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے. تو وہ ایک جو احتجاج کا معاملہ ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر پھر سیٹرڈے والا دن ہوگا کہ وہ جلسے سے بہتر کس طریقے سے کیسے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ انتظامیہ مکمل طور پر ان کو روکنے کے لیے کرے گی جس طرح جلسوں کے لیے ان کو روکا جاتا ہے. تو اب وہ پی ٹی آئی کا بھی دیکھا جائے گا. لیکن عمران خان کا جو ایک یہ جو فیصلہ ہے کہ وہ جلسہ نہیں کریں گے اور اب احتجاج کی طرف جائیں گے, اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ جو لاہور میں مینار پاکستان والا جلسہ ہے نا, یہ بھی احتجاج میں کنورٹ ہوگا. یہ بھی کہہ دیا, مطلب یہ بھی اس پہ جائے گا, کیونکہ ادھر بھی ان کو پتا ہے کہ مینار پاکستان میں ان کو کہاں ملے گی. تو وہ یہ چاہیں گے کہ مینار پاکستان کے اراؤنڈ میں بھی احتجاج ہو, اور وہ اب احتجاجوں کا جو سلسلہ ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ پھر دوسرے شہروں میں بھی جائے, پھر کراچی میں جس طرح ریلی ہو رہی ہے. تو یہ اسٹریٹجی ہے وہ یکدم چینج ہو رہی ہے, اور عمران خان نے کہا تھا کہ سچویشن کے حساب سے وہ پلاننگ کرتے ہیں, اور انہوں نے اپنا جو پلاننگ جب ان کے سامنے آ رہی ہیں وہ بھی نظر آ گیا. اور ایک اور پوائنٹ میں یہاں ضرور بتاؤں گا کہ کہیں نہ کہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان کی جو چینج آ رہا ہے نا ان کی پالیسی میں, اگریسو جو ہو رہے ہیں, وہ تو ایک معاملہ تو یہ ہے کہ ان ٹائم, وہ خود کہتے ہیں کہ ٹائم بہت شارٹ ہے, یہ اس کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ اس ٹائم باہر موجود ہے نا رضوان صاحب, ہم کوئی ان کے مخالف تو نہیں ہے نا, ہماری کوئی ذاتی ان کے ساتھ کوئی لڑائیاں تو نہیں ہیں, لیکن جو عمران خان چاہ رہے ہوتے ہیں وہ باہر امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے ان کے بہت سے لوگ جو ہے نا وہ چپ ہوتے ہیں, خاموش ہوتے ہیں, ان کی طرف سے کوئی جواب. کل سے آپ دیکھیں, بلکہ 2 دن گزر چکے ہیں, کوئی بھی ایسی چیز سامنے نہیں آ رہی. عمران خان جیل سے بیٹھ کر بول رہا ہے, ان سے آزاد ہو کر باہر ہو کر بولا نہیں جا رہا.
تو اس پر ہو سکتا ہے کہ یار اصل میں نا عمران خان اپنی یہ- اسٹریٹجی اس حوالے سے بھی چینج کریں. یہ ایک بات نہیں چینج کر دیا نا, یہ باریک واردات تھی ان کی کہ شہر سے 30-40 کلومیٹر دور جلسے کے لیے اجازت لے لو, 4-5 گھنٹے کے لیے جلسہ کر دو اور اللہ اللہ خیر صلاح, کیونکہ عمران خان کا دباؤ بھی ہے, ورکر کا بھی دباؤ ہے, ہم نے جلسہ کر دیا. اب وہ باریک واردات جو ہے وہ ان کی پکڑی گئی ہے, اور اب ان کو کہا ہے کہ بھائی آپ چھوڑیں جلسے کو, آپ مین شہر کے اندر احتجاج کریں, احتجاج ریکارڈ کروائیں اب اپنا, اور احتجاج کو ہر کوئی لیڈ کرے, آپ لیڈ کرے, بندے لے کر آؤ. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ لوگ مار کھائیں اور تم جو ہو نا وہ ریلیاں نکال کے آؤ. تو اب صورتحال چینج ہوگی, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ عمران خان کو پتہ نہیں ہے کہ باہر ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ کیا کر رہی ہے. عمران خان نے بہت ساری چیزیں تبدیل کرنا چاہ بھی رہے ہیں, لیکن اس موقع کے اوپر تبدیل ہوں گی بھی نہیں, کیونکہ یہ ٹائم بڑا کروشل ہے. سیکرٹری اطلاعات رؤوف حسن کو تبدیل کرنے کے لیے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ آپ ریزائن کریں, سیف ایگزٹ دیں ان کو, اور ان کو کہیں جی آپ نے جو ہمارے لیے سرو کیا مشکل وقت میں بہت اچھا کیا, اب آپ ریزائن کریں. ہم شیخ وقاص اکرم کو اس موقع کے اوپر سیکرٹری اطلاعات جو ہے وہ لگانا چاہتے ہیں, لیکن رؤوف حسن صاحب نے جو ہے نا وہ اکبر بابر چپٹے ہوئے ہیں. لیکن وہ نہیں, زبیر وہ میں اکبر گریسفلی بابر نہیں مجھے لگتا جانا چاہ رہے, نہیں, تو ان وہ کو تو ٹائم دیا گیا. ان کو اب وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے اگر یہ نوٹیفیکیشن مجھے نکالا گیا, مجھ سے یہ عہدہ لیا گیا اور شیخ وقاص اکرم کو دیا گیا, تو میں پارٹی چھوڑ دوں گا. تو چھوڑ دیں یار, نہیں تو آپ ان کو تو آخر میں مجھے لگتا ہے پھر یہی وہ تو ہوا. پارٹی میں PTA کے بوجھ لوگوں کم کو آج ہوگا, کیا ہوا ہے؟ انہوں نے نہیں, 7 PTA کے لاکھ آج روپے انہوں نے تنخواہ جو لیتے ہیں. اسٹیٹمنٹ جو کل دی ہے, پھر لوگ کہتے ہیں یار ہمارا ان کے ساتھ کوئی ذاتی بغض ہے. انہوں نے پرسوں اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہماری پالیسی ہے. آج عمران خان نے کہا ہے رؤوف حسن کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے, ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے بات کرنے کی پالیسی اور ختم میں ہو نے چکی علی ہے. امین سمیت سب کو منع کیا. سب کو میں نہ کر دیا. نہیں ان کو یہ ہوگا نا میرا آئی فون نہ واپس لا لیں. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آئی فون پارٹی کے پی گورنمنٹ کی گڈی ہے ہونا کول, اور 7-7.5 صرف لاکھ آئی روپے فون تنخواہ اور لیتے کے پی ہیں. ہاؤس کی انیکسی میں جو وہ بیٹھے رہتے ہیں, بہت کچھ ہے. یہ تو بوجھ ہی کم وہ ہوگا. ویسے ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پارٹی چھوڑ دوں گا. یہ پارٹی چھوڑنے والے معاملات نہیں ہیں. عہدے کے لیے بھی وہ اتنے انٹرسٹ نہیں ہوں گے. وہ کہہ رہے ہوں گے یہ مجھے جو ایسٹس دیے ہوئے ہیں, ایک تو تنخواہ میری جاری رکھو, موبائل فون جو مجھے دیا ہوا ہے وہ بھی جاری رکھو, ساتھ میں جو کے پی گورنمنٹ کی گاڑی ہے وہ بھی میرے کول ہوئی ہوگی, تو بس ٹھیک ہے. بے شک ترجمان کی مینوں پولیٹیکل ورکر بھی سمجھو, مینوں پولیٹیکل بھی سمجھو, ہاں, تو نال میری گل بھی سنو. گل بھی سنو. اچھا جی, یہ تو پولیٹیکل کچھ چیزیں ہیں, کچھ اور اہم خبریں بھی ہیں جو ڈسکس کرنے والی ہیں. ایک تو آئی ایم ایف بیل آؤٹ پیکج جو ہے, حکومت نے فوراً اس کے اوپر نئی گاڑیاں خرید لی ہیں. وفاقی کابینہ نے 24 گاڑیاں 25 کروڑ روپے کی, اور چانگڑا والا کام ہی کیتے ہیں. یہی ہے نا, وہ میراثیوں کے پاس پیسے آتے ہیں, وہ فوراً عیاشی شروع کر دیتے ہیں. اچھا, وہ ڈسکس کریں گے. پہلے تھوڑا سا الیکشن کمیشن کا کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ 2 ممبران نہیں مان رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا وہ ہم نے عمل درآمد کرنا ہے, ورنہ ہمارے اوپر یہ بائنڈنگ ہے اور آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے. تو اب الیکشن کمیشن جب انہوں نے بندے نہیں مانے تو دوبارہ سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا, اور ان سے کہا ہے جی ہمارے سامنے ایک طرف حکومت کا ایکٹ ہے اور ایک طرف آپ کا فیصلہ ہے, ہمیں بتائیں ہم کون سا فیصلہ کریں. بیسیکلی وہی ڈیلنگ ٹیکٹکس ہے. سو دیکھتے ہیں اب سپریم کورٹ اس میں بھی 8 رکنی بینچ بیٹھا ہوا ہے, پوری تیاری کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. وہ اگین ان کو دوبارہ اچھا جواب دے گا. سلطان راجہ صاحب نا اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ جس ڈال پہ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر اس کو کاٹنا شروع کر دیں گے, اس ڈال کو بچا رہے ہیں. وہ اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ جس پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا اس کو کاٹنا شروع کر دیں گے. اتنے جو انہیں حرکتیں کی ہیں سینوں والی حرکتیں بھی نہیں ہیں, یہ تو بالکل نہیں, وہ لیکن ظاہر ہے سیانے کہ نہیں ہیں بھائی جان, وہ اپنی ذات کے لیے کا ہے نا, اپنی ذات کا ہے. وہ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اس فیصلے کی عملداری سے سب سے پہلے اٹیک انہی پر انہی ہوگا. پہ ہونا ہے. اور وہ سب چھٹی نہیں, آرٹیکل 6 لگے گا بھائی جان, تیار رہیں. اور بات یہ ہے کہ یہ اگر ان کو ایکسٹینشن مل بھی جاتی ہے, کتنے سال کے لیے ایکسٹینشن ملے گی؟ تاحیات تاحیات چاہیے. نہیں, تاحیات ایکسٹینشن ملے گی تو پھر وہاں پہ یہ بھی ایک عدالت لگنی ہے. تاحیات تو ملنی نہیں ہے نا, وہاں پر بھی ایک عدالت ہے. اور یہ ایک ریٹائر ہوں گے 5 سال بعد ہو جائیں گے, 6 سال بعد ہو جائیں گے, 10 سال بعد ہو جائیں گے, کر لیں جتنا ظلم کر رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ پرویز مشرف کی حال آپ کے سامنے ہے, ضیاء الحق کا حال آپ کے سامنے ہے, یحییٰ خان کا حال آپ کے سامنے ہے. کوئی باعزت طریقے سے اس دنیا سے گیا نہیں ہے. چیزوں کو وہ پرواہ نہیں کرتے, نہیں پرواہ کرتے, لیکن کم از کم ہمیں حکم اذان تو ہے نا, ہم بتائیں گے تو ضرور کہ یہ چیزیں ہیں. ان کو خود بھی پتہ ہے, اسی لیے تو وہ ایکسٹینشن چاہ رہے ہیں. آپ جو حوالے دے رہے ہیں نا, ظالموں کے حوالے دے رہے ہیں, دیکھیں یہ ہزاروں سال سے, بلکہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے جو ظالموں کی فہرست ہے نا وہ چلی آ رہی ہے, لیکن وہ سبق تو پھر کوئی بھی نہیں لیتا. سب سے بڑا جو سبق ہے وہ فرعون اور یزید سے بڑا جو کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی ظالموں کے لیے, لیکن اگر کوئی یہ بھی سیکھنا کسی چاہے سے کم نہیں ہے. اچھا, آئی ایم ایف نے پاکستان کا $7 ارب کا پیکج کل منظور کر لیا تھا, اور وہ آئی ایم ایف بورڈ کا اجلاس تھا. اور ظاہر ہے کہ کچھ پریشر ڈالا امریکہ کی طرف سے اور انہوں نے وہ کر دیا ہے. اب اس کے اندر ہوا یہ کہ آئی ایم ایف کی جو ریکوائرمنٹس تھی, انہوں نے پہلے کہا تھا کہ آپ نے اتنی پیسے جو ہے نا بورو کر دیں. وہ انہوں نے کچھ کمرشل بینکوں سے قرضے لینے تھے. انہوں نے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک سے $600 ملین کا قرض لیا 11% سود کے اوپر,
اور ان کو یہ بتایا کہ یہ IMF کی ریکوائرمنٹ ہے, IMF نے ہمیں کہا ہے کہ آپ یہ لیں, اور وہ لے لیا. وہ اب IMF نے آج یہ وضاحت کی اور باقاعدہ وہ ان کا جھوٹ پکڑا. انہوں نے کہا کہ بھائی IMF کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں تھی, یہ IMF کا نام غلط استعمال کر کے انہوں نے $600 ملین کا یہ قرض لیا اور شیورٹی کے لیے, کہ IMF پیکج لینے کے لیے پیسے اکٹھے کیے. لیکن اور وہ بھی 11%. انہوں نے کہا یہ ہماری پالیسی نہیں کہ 11% شرح سود کے اوپر آپ اتنے رقم لیں. پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ شرح سود کے اوپر یہ پیسے لیے گئے ہیں. اچھا, پہلے تو یہ کہ یہ واپس کیسے ہوں گے؟ بھائی واپس تو چلو سوال آگے ہے نا, ہوں گے نہیں ہوں گے. فوری طور پہ کابینہ ڈویژن کے لیے 25 گاڑیاں نئی آ گئی ہیں, ہونڈا سیوک چمچماتی ہوئی عمر صاحب پہنچ گئی ہیں. 24 کروڑ روپے کی لاگت آئی ہے. تو کیا واپس کیسے کریں گے؟ واپس کرنے سے پھر قرضہ لیں گے؟ نہیں, واپس تو آپ اور میں اور میری آنے والی نسلیں کریں گی. قرضہ لینے کے لیے بھی قرضہ لینا پڑ رہا ہے. وہ IMF نے اس شرط پہ دیا ہے کہ آپ یہ قرضہ لیں گے, اور انہوں نے وہ قرضہ 11% کے اوپر لیا ہے, جس کے اوپر IMF نے کہا ہے کہ یار آپ نے جھوٹ بول کے لیا ہے. نہیں تو یہ قرضہ کوئی آل شریف نے دینا ہے یا آل زرداری نے دینا ہے, یا پھر ان بیٹھے ہوئے جو حکمران ہیں جن کی عیاشیاں ہیں, جن کی باہری پراپرٹیز ہیں, جہاں پہ صرف جو ہے وہ اقتدار کرنے کے لیے آتے ہیں, ریٹائرمنٹ کے بعد یہ پھر باہر فرار ہو جاتے ہیں. جب یہ حاضر سروس ہوتے ہیں ان کے بچے بھی باہر پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ قرضہ ان لوگوں نے ادا کرنا ہے. قرضہ تو غریب کی پسلی سے نکلنا ہے. اور زبیر صاحب, کل آپ نے ایک خبر پڑھی ہے وہ جو لندن میں شہباز شریف صاحب نے جاتے ہوئے جو وہاں پہ کوئی فرمایا ہے کہ اوورسیز کے لیے اسلام آباد میں CDA کو بڑا کوئی میٹنگ انہوں نے چیئر کیا, اور کہا جی CDA کا ایک اوورسیز کا کلب جو ہے اسلام آباد میں بن جائے. میں اس کی ڈیٹیل پڑھ رہا تھا تو مجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ یار اوورسیز میں جو لوگ اپنے ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں فیملی سے دور وہاں بیٹھے جو ریمیٹنسز یہاں پر بھیج رہے ہیں, یار وہ اوورسیز پاکستانی کلبوں کے بھوکے ہیں یار. وہ کہتے ہیں یار ساڈے ماں پیو تے سکون نہ رہن, ساڈے بچے ہوتے سکاسی جڑا پیسہ بھیج رہے ہیں انہوں نے سہولیات ملن. یار اوورسیز کی فیسیلیٹیشن کی بات کر رہے ہیں. اوورسیز وہ اوورسیز جو PTI کے ساتھ ان کا تعلق تھا کہیں نہ کہیں سے, ان کی فیملیز کو آپ لوگوں نے یہاں بھی ٹارچر کیا, وہاں بھی ٹارچر کر رہے ہیں. آپ تو کہہ رہے تھے ان کے پاسپورٹ بند کرو, آپ تو کہہ رہے تھے ان کے شناختی کارڈ بند کرو, آپ تو کہہ رہے تھے کہ انہاں دا ایتھے آنا بند کرو, انہاں دی نیشنلٹیاں بند کرو. ہن انہاں نوں کیڑے اوورسیز نوں دے رہے ہو؟ جڑے اوورسیز تواڈے رہ رہے نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ انہاں دو گے یار. اوورسیز کا نام استعمال ہوگا اندر سے اتنی یہ آل شریف اور آل زرداری اور آل عسکری قیادت جو ہے نا وہ کس طرح کلباں دی اٹریکشن دین کھان نوں روٹی نہیں ہے تے کلب بنان چلے نے. کمنٹس پڑھ لیتے ہیں, اور وہ اور یہ مقبول جان صاحب کا تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے بارے میں بہت زیادہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اوریہ مقبول جان صاحب کے اوپر بات کریں. ایک تو ان کو کاؤنسل جو ایکسیس ہے نا اس حوالے سے بھی کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو وکلاء کو جو ہے وہ ملنے نہیں دیا جا رہا. کلبھوشن کو ویسے کاؤنسل ایکسیس ہے. اور جو سب سے خطرناک چیز ہے نا کہ اوریہ مقبول جان صاحب کا ایک بڑے ہی عہدے پر فائز ایک شخص نے ڈائریکٹلی یہ کہا ہے کہ اس کو باہر نہیں آنا چاہیے. اچھا. ایک تو اوریہ مقبول جان صاحب کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے اس شخص کے بھائی کے کچھ کرپشن سکینڈلز کے اوپر حوالے سے کوئی ویلاگز میں اپنا ذکر کیا ہوا ہے, اور وہ بات جو ان کو لگی ہے. اور دوسری جو امپورٹنٹ بات جو اوریہ مقبول جان صاحب کی اس وقت ان کے جیل میں رہنے کی وجہ بنی ہے کہ وہ انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھی فائل کیا ہوا ہے. تو اس لیے جو بڑے شخص ہیں ان کے ڈائریکٹلی احکامات ہیں کہ وہ باہر جو ہے وہ کسی صورت نہیں آنے چاہیے. یہ مجھے بولتا ہے اسے اٹھا لو. تو یہ معاملات ہیں کہ جو بولتا ہے اسے اٹھا لو, اور بھی بہت سارے لوگوں کو اٹھانے کے احکامات جو ہیں وہ بھی آنے والے دنوں میں جاری ہوں. اللہ خیر کرے. تو یہ معاملات ہیں. اینی ویز کمنٹس پڑھنے کے علاوہ وہ ہم نے ایک واٹس ایپ جو نمبر ہے وہ بھی شیئر کیا ہے. اس میں اگر آپ کوئی سجیشن دینا چاہیں, کوئی سٹوری آئیڈیا پچ کرنا چاہیں اور وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. دوسرا واٹس ایپ چینل کا بھی لنک ہم نے اپنے ٹویٹر اس پہ پن ٹویٹ کر دی ہے, ادھر بیٹھے نا تو وہ اس پہ بھی آپ واٹس ایپ چینل جو ہیں وہ جوائن کر سکتے ہیں. کچھ کمنٹس ہیں جی, یہ کہہ رہے ہیں جی آئی ڈونٹ ایگری یور انالیسز ریگارڈنگ فضل الرحمان بیکاز ہی از ٹرائنگ ٹو گیٹ اے گڈ ڈیل فرام اسٹیبلشمنٹ بائی یوزنگ PTI. اچھا, یہ کل صحافیوں نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی اور اس کے بعد ایک سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور نیشنل میڈیا کے اوپر بھی یہ ڈسکشن ایک پوری بحث شروع ہو گئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان تیار ہیں. اور کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے صحافیوں سے گفتگو میں یہ کہا ہے کہ ہم آئینی عدالت کے لیے آئینی عدالت چاہتے ہیں کہ ملک میں آئینی عدالت قائم ہو, لیکن یہ وضاحت وہ لوگ نہیں ان کو دے سکے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ آئینی عدالت چاہتے ہیں جس کے اوپر سب کا اتفاق ہو, اور ہم جو فیصلہ کریں گے وہ اپوزیشن کا فیصلہ ہوگا, اور اپوزیشن کا مطلب ہے کہ PTI اس میں شامل ہوگی. تو PTI تو اس حوالے سے اپنا موقف پیش کر چکی ہے. دوسرا یہ ہے جو شاید لوگ سمجھنے میں ان کے لیے مشکل ہوئی ہے کہ
मौलाना फजल रहमान जब ये बात करते हैं ना कि इस पे सब के इत्तेफाक राय हो, तो उसका मतलब ये है कि इसके ऊपर डेलिब्रेशन हो, इसके ऊपर टाइम गुजरे। तो मौलाना फजल रहमान बिल्कुल आईनी अदालत के हक में है, तो वो फैसला लेकिन करने के हक में नहीं है, वो उजलत में किसी आईनी अदालत के हक में नहीं है, और 25 पर्सन अक्टूबर से स्पेसिफिक भी नहीं है। पर्सन स्पेसिफिक भी नहीं है, और 25 अक्टूबर से पहले तो बिल्कुल नहीं। तो ये काजी फायज ईसा साहब वाला जो वारदात है उसका वो बिल्कुल हामी नहीं होंगे, ये क्लियर है। जाहिद लतीफ़ साहब कह रहे हैं जी आई रियली एंजॉय द ऑथेंटिक पंजाबी टच बाय जट साहब। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। एक सवाल ये भी आया कि पीटीआई लीडर्स हु आर प्रोवाइडिंग इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स इंफॉर्मेशन टू यू पीपल कितने लॉयल हो सकते हैं वो? सवाल तो सही है भाई। नहीं, सवाल मैं तो आपको सही है, बात बताऊं, लेकिन इसमें वो क्लियर कर दे, कोई भी पार्टी का बंदा जो है ना वो इस तरह से खबर नहीं देता कि जी हमारी साड़ी लड़ाई हो गई है। हाँ। देखें, ये आपकी पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन होती है, आपका ताल्लुक होता है, आप चीज़ों को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये कहाँ से इनकी लड़ाई, और फिर कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको ऑन ग्राउंड भी पता चल जाती हैं। तो कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, आप भी कोशिश करेंगे आपको भी पता लग जाएगा। खालिद खान साहब कह रहे हैं जी अहम खबर ये है कि आईनी तरमीम का मसवदा सुप्रीम अदालत में तैयार हुआ है, तैयार भी काजी फायज ईसा और मजहर आलम ने की है। अच्छा, ये तो खबर है। इसके ऊपर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इसकी कंफर्मेशन नहीं है। मोहम्मद असगर हैं, ये वो कह रहे हैं जी कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप एवरीबडी एंजॉय द पोजीशन MNA MPA शिप। ये तो ऐसे ही है, बहुत सारे लोग जो हैं वो कह रहे हैं। बासित शेख साहब कह रहे हैं जी ज़ुबैर भाई ठीक कह रहे हैं, अमेंडमेंट हो जानी है, और हमने वो शेर अफजल मरवत वाला जुमला इस्तेमाल किया कि हो जाना है, नहीं, हमने वो बढ़ तो जाना है। वो तो हमने वीडियो निकालनी है ना, वो तो आपकी और रिजवान भाई की जो कन्वर्सेशन देखें बात ये है कि अब आज तो उस दिन डिस्कस आज तो मैंने क्लियरली बता दिया है कि ये अगर किसी ने रोकना है तो वो किसने रोकना है, फैसला आप लोगों ने करना है। लीडरशिप की तरफ अगर आप देखेंगे तो फिर मामलात हाथ से निकल जाएंगे। अगर आपने लीडरलेस होकर अपने पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए और आइन के साथ खड़े होकर बाहर निकलेंगे तो फिर आप लोग बचा सकते हैं, वरना लीडर से कोई उम्मीद ना रखें, क्योंकि बाहर जो लीडर्स हैं वो सारे ऐसे ही हैं। बाहर निकल के अगर किसी ने एहतजाज किया तो लोग मजम्मत तो नहीं करेंगे? क्या मतलब कि यार ये बदतहजीबी है, लोग बाहर निकल के एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा, फरिया अल्ताफ़ हैं जी, ये कह रहे हैं कि दिस इज़ रियली पेनफुल टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। आई एम फ्रॉम मदीना एंड वी फील एम्बेरस्ड व्हेन आवर कोलीग्स फ्रॉम अदर नेशनल्स आस्क दैट व्हाई दे पुट खान इन जेल। ये ओवरसीज सवाल का बहुत एक पूछते बहुत हैं। बड़ा हम यूएस सवाल में है। थे तो वहाँ पे ये जितने भी मुस्लिम ममालिक के लोग थे, बांग्लादेश के, तुर्की के, वो एक ही सवाल पूछते थे कि यार खान को जेल में क्यों डाला हुआ? वो तो जवाब आपके सामने ही, आपको भी पता होगा, आपने जो सवाल पूछे आप खुद जानती हैं क्यों डाला, लेकिन आपसे दुआ की दरख्वास्त है, हमारे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। ये व्हाट्सएप के ऊपर पैगामात भी हैं, वो भी शेयर कर लेते हैं। मुनीर अज़हर लाहौर से हैं, वो कह रहे हैं जी हम जैसे आम बेबस शहरियों की आप तर्जुमानी कर रहे हैं, लेकिन ज़ुबैर भाई को ये यकीन दहानी भी होनी चाहिए कि जो मर्ज़ी हो जाए हम लोग भी आखिरी फ़तह तक ना मायूस होंगे और ना ही चैन से बैठेंगे। दैट्स द स्पिरिट, ये स्पिरिट होनी चाहिए। ये है जी, इन्होंने अपना नाम मुदस्सर है, इन्होंने कहाँ से मैसेज किया ये नहीं लिखा, लेकिन इन्होंने कहा है कि रिमेंबर हनीफ मोहम्मद हु मेड 3 सेंचुरीज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। आई वंडर इफ विल नॉट बी सरप्राइज विद दिस एनालॉजी एंड रिलेटेड विद द सिचुएशन। भाई सरप्राइज तो आप 8 फरवरी से बड़ा सरप्राइज कोई हो सकता है, यानी 10 अप्रैल से बड़ा सरप्राइज कोई हो हनीफ सकता है। मोहम्मद की 3 सेंचुरीज और इस 3 के प्लेटफॉर्म को भी जोड़ा है और सरप्राइज को भी जोड़ा है बेसिकली। मैं तो कोई इसमें कोई शक ही नहीं है भाई, ये सरप्राइज करती रही है ये कौम, अब भी करेगी, अब ज़्यादा करेगी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नवीद फ्रॉम इस्लामाबाद। मैंने सदीक जान भाई के कहने पे आपको देखना शुरू किया। माशाल्लाह आप 3 की टीम का बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया जी। इसके अलावा जो है वो कुछ सजेशन भी आई है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि आप लोग जो है वो कुछ मज़ीद सहाफ़ियों को भी अपने साथ जो है वो बुलाएं और हफ्ते में एक दिन जो है वो उनको बुलाएं। ये काशिफ हुसैन साहब हैं, इन्होंने ये सजेशन दी है, और सदीक जान और मरियम नवाज़, इमरान रियाज और बाकी दीगर सहाफ़ियों को बुलाने की ये कह रहे हैं कि बुलाएं, तो कोशिश करें। बिल्कुल सही। हम इस सीट को सिर्फ अपने लिए नहीं समझते, जहाँ हम जरूरी समझते हैं कि इस सीट से हम में से कोई उठकर चला जाए और कोई दूसरा आके आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दे तो हम ये कर लेते हैं। हम ये नहीं समझते कि अब हम इधर बैठ गए हैं तो बस हम साड़ी ऐसी तो नहीं छटनी है, तो एक्सटेंशन दे ही जाओ। वाह, चलिए इस पे ख़त्म करते हैं, इसके बाद तो बात ही खत्म होगी। आज के अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।